बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम नाजरी। हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज सूरज ग्रहण के असरात के हवाले से बात होगी, और बात होगी इमरान खान साहब की, दुनिया की, और पाकिस्तान और इंडिया ताल्लुकात की। क्या इंडिया पाकिस्तान पर फिर हमला करेगा, और अरबों का फ्यूचर भी डिस्कस किया जाएगा। ज़ंजानी साहब से पूछते हैं कि जी सूरज ग्रहण के क्या क्या असरात होंगे और किस किस तरह से ये असर अंदाज करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह करम है भट्टी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से? बस सर, ये गला ठीक होने को नहीं आ रहा, बड़ी नहीं, बस इंशाल्लाह ये प्रोग्राम के बाद सबसे पहले आपका जायचा बनाते हैं, आपका चार्ट ओपन करके देखते हैं कि आपके जायचे के तीसरे घर जो कि गले से रिलेटेड है, उसका प्लैनेट कहाँ पड़ा है, और फिर उसकी रेमेडी आपको करवाते हैं। ओके, ये ठीक तो है। बड़ा अच्छा है यार, गुड, ज़बरदस्त। अब इसमें आपके टॉपिक के एतबार से देखें ना, तो टॉपिक क्योंकि ग्रहण है, और ऑब्वियसली ग्रहण जब भी आता है अपने से सख्तियाँ, मुश्किलात, परेशानियाँ, मसाइब और अलमिया लेके आता है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए लगता है, कोई ख़ास मखसूस इसमें एक रीजन नहीं होता। जिन मुल्कों में नज़र आता है वहाँ पे इसके असरात थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब चूँकि पहला जो ग्रहण लगा था जो कि खूनी चाँद ग्रहण था, उसका असर अभी तक चल रहा है। इसके 40 डेज़ तक असरात हैं, और इसने अभी अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक चलना है। ठीक। सेकेंडली तौर के ऊपर अब ये जो ग्रहण लग रहा है पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक तो 21 और 22 के दरमियानी शब को है। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो बाकी रीजन्स हैं उनमें ये रात का टाइम नहीं होगा, दिन का टाइम होगा। ठीक तो है। जहाँ पे ये ग्रहण नज़र आएगा वहाँ पे इसके असरात बड़े शदीद होंगे। ऑब्वियसली क्योंकि पार्शियल इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स, और इसने मुकम्मल अंधेरा तो नहीं करना, पार्शियली तौर के ऊपर सूरज जो है वो ग्रहण की शक्ल में जाएगा। अब इस एतबार से देखा जाए तो इसमें कुछ रीजन्स ऐसे हैं कि जहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल शदीद मुतासिर और ख़राब हो सकती है। स्पेशली तौर के ऊपर जहाँ पे ग्रहण नज़र आएगा, इसमें कुछ ऐसे रीजन्स हैं जो कि फ़ार ईस्ट कंट्रीज़ की तरफ आते हैं, ठीक है। जिसमें हमारे कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनमें साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान, उसके बाद इंडोनेशिया, फ़िलिपीन, और किसी हद तक जो है लाओस के भी रीजन्स में, क्योंकि लाओस के एतबार से भी चार्ट को देखा जाए तो वो भी इसमें निस्बतन थोड़ा सा अफेक्टेड नज़र आता है। ये रीजन किसी न किसी तौर पे प्रॉब्लमेटिक होगा, और इवन जो एक कंबोडियन कंडीशन बनी थी कंबोडिया और थाईलैंड की बॉर्डर शेयरिंग के एतबार से, तो उस चीज़ के ऊपर भी ये दोबारा से फिर से ट्रिगर करेगा। तो ग्रहण के असरात जो हैं ये फार ईस्ट कंट्रीज़ के ऊपर हाईली अफेक्टेड होंगे। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने रीजन की तरफ, जो कि हमारा एक रीजन है जो कि बर सगीर का है, फिर उसके बाद मिडल ईस्टर्न रीजन है। इस रीजन में देखा जाए तो जो पिछला ग्रहण लगा था उसके अभी तक असरात इसके ऊपर चल रहे हैं, वो असरात अभी तक ख़त्म नहीं हुए। यहाँ पे ये जो ग्रहण लगना है ये लग रहा है अकॉर्डिंग टू वैदिक सिस्टम अर्थ एलिमेंट पर। ज़मीन पे लगेगा तो कुदरती तौर के ऊपर जो आफात, परेशानियाँ, जो पहले एयर एलिमेंट में लगा था और आसमान से बरस रही थी, और किसी तौर के ऊपर जो है वो फ़ज़ाई हादसात की शक्ल में चीज़ें देखने को मिली। अभी जो चीज़ें होंगी वो किसी न किसी तौर के ऊपर ज़मीनी हादसात को इंडिकेट करती हैं, जहाँ पे ज़लज़लों के ज़रिए, सुनामी के ज़रिए कुछ ना कुछ मसाइल, प्रॉब्लम्स की इंडिकेशंस नज़र आती हैं। इसके साथ-साथ अगर देखा जाए तो इस रीजन में जो चीज़ें होंगी, इस रीजन में चीज़ें इस ग्रहण के एतबार से जो रहनी है, इवन हम पाकिस्तान की सबसे पहले बात करें, पाकिस्तान के ज़ायचे में लग रहा है ये 5वें घर में जो कि अवाम का हाउस है। अवाम के अंदर मायूसी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, और किसी न किसी तौर के ऊपर आपको इस तरह के बहुत सारे वाक़यात देखने को मिलेंगे अनकरीब ग्रहणों के दिनों में, ये सितंबर के आखिरी अयाम में, जहाँ पे सुसाइड कमिट करने का जो रेशो है वो थोड़ा-सा इस रीजन में बढ़ेगा। अच्छा। और इस रीजन में अगर बात करें तो इसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, भूटान है, नेपाल है, फिर उसके बाद आपकी काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान है, और आपके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की कंट्रीज़ के अलावा बहरीन, कतर, ओमान, मस्कत, और किसी हद तक इसमें टर्की और अज़रबैजान का एरिया आता है। तो ये रीजन किसी न किसी तौर के ऊपर इस तरह की परेशानियों को ठीक है। इंडिविजुअली तौर के ऊपर, ज़हनी तौर के ऊपर डिप्रेशन को मज़ीद और ज़्यादा बढ़ाएगा। सर, ये जैसे अब कतर वाला मामला चल रहा है, कतर पर जी। हमला हुआ, और अब ये अरबों का क्या इस टाइम पे मुश्किल वक्त है? देखिए, इसमें अगर देखा जाए तो अरबों के ऊपर हमेशा से मुश्किल वक़्त तो रहा है। उस मुश्किल वक़्त की डेफ़िनेशन थोड़ी-सी डिफरेंट होती है। मुश्किल वक्त कैसे था, यही डेफिनेशन मैं पूछना चाह रहा था। देखिए, कैसे मुश्किल मुश्किल वक्त रहा है वक़्त अगर अरबों में, देखा तो जाए तो क्या बात है उनकी। देखिए, अरबों के ऊपर एक हमेशा से आप ये देखें कि जितने अंबिया या पैगंबर आए हैं, हम्म। और वो उसी रीजन और उसी कल्चर में ज़्यादा आए हैं।
اور بالکل اسی خطے کے اوپر زیادہ آئے ہیں. بالکل تو جس جگہ کے اوپر انبیاء اتارے جاتے ہیں ان لوگوں کی ذمہ داریاں تھوڑی سی زیادہ بڑھ جاتی ہیں. بالکل اب جس کی ذمہ داری زیادہ ہوگی اس کے ساتھ روزے قیامت جو پکڑ ہے اس کی وہ بھی اتنی سخت ہوگی. تو عربوں کے اوپر تو کبھی بھی کوئی آسانی والا مرحلہ نہیں رہا. ٹھیک ہے آسائشیں ظاہری طور کے اوپر نمودار نمائش، ظاہری طور کے اوپر ان کی وہ لگژریس جن کو اب دنیاوی طور کے اوپر چیزیں دیکھ کے دوسرے لوگ احساس کمتری میں جاتے ہیں. لیکن جو اصل ہے جو بنیاد ہے ایک مسلم امہ ہونے کے ناطے اس اعتبار سے تو عربوں کے اوپر ہمیشہ سے ایک مشکل وقت رہا ہے کہ مسلم امہ ہونے کے ناطے اسلامی ممالک کو لیڈ کرنے کی بجائے وہ کسی نہ کسی طور کے اوپر ہمیشہ بیک فٹ پہ ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے اسلامی ممالک کو لیڈ کرنے میں نہ ہی جو ہمارا مرکز ہے جو کہ سعودی عرب ہے اس کا کوئی کردار آپ کو نظر آتا ہے ماضی میں، نہ ہی ہمارا جو مرکز ابھی اسٹرینتھ یا اکانومی وائز دیکھیں یو اے ای آتا ہے، پھر قطر آتا ہے، پھر عمان آتا ہے، کویت آتا ہے، بحرین آتا ہے، ان کا آپ کو کوئی سٹانس نظر آتا ہے. گو کہ ابھی ریسنٹلی آئی تھنک کل جو ہے ایک اسلامی ممالک کی کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں کسی نہ کسی طور کے اوپر ہر ایک نے انڈیویجولی طور کے اوپر تو اپنا سٹانس دیا ہے لیکن وہ صرف الفاظ کی شکل میں ہے، پریکٹیکلی طور کے اوپر وہ سٹانس نہیں ہے. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو اس میں اگر آپ کسی ایک اسلامی ملک کی طرف دیکھتے ہیں کہ شاید اس نے کچھ شجاعت یا دلیری دکھانی تھی جو کہ ٹرکی ہے تو وہاں سے بھی آپ کو خاموشی نظر آتی ہے. صرف آپ کو لفظی گولہ بارود نظر آتا ہے لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی جو کہ ایران نے کر دکھائی. اگر یہی چیز ایران کے اوپر ہوتی تو آپ دیکھتے ہیں کہ دوبارہ سے پھر وہی ریئیکشن دیکھنے کو ملتا. بالکل اب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو عربوں پہ ہمیشہ سے ایک مشکل وقت ہمیشہ رہا ہے. ٹھیک ہے اگر ہم اوریجنلٹی کی طرف دیکھیں، ٹھیک ہے ہم اگر دنیاوی آسائشوں کی طرف دیکھیں گے تو وہ پھر ایک علیحدہ رنگ ہے. لیکن جیسے کہ ہم امہ میں بھی دیکھیں تو جیسے کہ ہر امت کے اوپر یا ہر مسلمان کے اوپر جو روز قیامت اس کی پکڑ ہے وہ تو اسی طرح ہی ہونی ہے. ٹھیک ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں بحیثیت یہ سید کہ سادات ہونے کے ناطے اور سید ہونے کے ناطے سادات کی تھوڑی پکڑ تھوڑی زیادہ ہوگی کہ باقی جو ہیں وہ تو امتی تھے ان کو تو چلیں کچھ گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. تو آپ تو جو ہیں وہ آل اولاد آل نبی تھے تو آپ کے تو پکڑ تھوڑی زیادہ ہے کہ آپ تو سمجھانے والوں میں تھے، آپ جو ہے اس طرف کہاں ڈائیورٹ ہو گئے. بالکل تو اس اعتبار سے جہاں پہ زیادہ انبیاء اترے ان کی پکڑ بھی اتنی سخت ہوگی اوکے کہ آپ کو تو ہدایت ڈائریکٹ آپ کے گھر میں اتاری گئی تھی. بالکل آپ کوئی افریقہ کے جنگلوں میں نہیں تھے، آپ کوئی نیوزی لینڈ میں نہیں تھے، آپ جو ہے وہاں پہ ریڈ انڈینز میں نہیں تھے، آپ تو درمیان میں تھے اور آپ کے گھروں میں یہ ہدایت اتاری گئی اور اس کے باوجود آپ جو ہے ہر طرح کی نشانی کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی آپ انہی نشانیوں کو پورا کرنے میں لگے ہوئے. تو یہ چیز اس اعتبار سے سختی والی ہے. اب اگر ہم لوگ دیکھیں پھر ہمارے پاس اس ریجن کے بعد آ جاتا ہے وہ ریجن جو کہ یورپین ریجن ہے اور وہ ریجن جو کہ دنیا کو جب ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں 3 زونز میں تو سی زون میں آتا ہے اور وہ ریجن آتا ہے کینیڈا، امریکہ، برازیل، نیچے ارجنٹینیا کا علاقہ اور اس سائڈ کے جتنے ممالک ہیں. اب اس دور کے اوپر چیزیں دیکھی جائیں تو ان کے اوپر جو گرہنوں کے اثرات ہوں گے یہ عوامی تحریکوں کی شکل میں ہوں گے کہ عوام کی طرف سے تحریکیں نکالی جائیں، عوام کی طرف سے دنیا میں جو سپر میسی کے طور کے اوپر بلڈ شیڈ ہو رہا ہے جو کہ اسرائیل کر رہا ہے یا پھر غزہ میں مسلمان اور فلسطین میں جو بچے ہیں ان کے اوپر جو قحط سالی کا زمانہ ہے اور ان کے اوپر جو سختی اور مصائب ہے اس کے خلاف آپ کو ایک بہت منظم طریقے سے اور متواتر طور کے اوپر احتجاجی مظاہرے نظر آئیں گے. باقی وہاں پہ خرابیاں، پریشانیاں، پرابلمز والا سینیریو کم ہوگا. ٹھیک ہے لیکن اس کے بعد آپ کو کسی حد تک کچھ ایسے ریجنز ہوں گے کہ جہاں پہ قدرتی آفات نظر آئیں گی اور وہ ریجنز جو کہ نظر آتے ہیں وہ یو ایس اسٹیٹس میں آتے ہیں. اچھا جیسے کہ آپ یو ایس اسٹیٹس میں اگر ہم لوگ نیچے کی طرف آ جائیں تو جہاں پہ ریجن ہے جس کو ہم لوگ ہیتی بولتے ہیں، ہیتی والا جو ان کا ریجن ہے وہاں پہ قدرتی آفات اور اس طرح کے سیلاب اور سونامی والی کیفیت رہتی نظر آئے گی. تو گرہن اپنے اپنے طور کے اوپر ہر ملک کو کسی نہ کسی طور کے اوپر شدید افیکٹ تو ضرور کرے گا. اب ہم دیکھتے ہیں جنگوں کی صورتحال کے اوپر. سر میں پہلے جنگوں پہ جانے سے پہلے انقلابات کی بات کروں گا. جیسے نیپال میں انقلاب آیا، انڈیا میں عوام باہر بالکل نکلی، صحیح. کیا اس کے بعد کو پاکستان والا حالات بھی ایسے ہیں؟ دیکھیے نیپال میں انقلاب اس طرح نہیں آیا جس طرح ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا یا جس طرح جو نئی جنریشن نکلی ہے، جنریشن زی نکلی ہے، جس طرح ان کی ایکسپیکٹیشنز تھی چیزیں اس طرح کنورٹ یا چینج نہیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا. ہاں بنگلہ دیش والی کی طرح کا سینیریو نہیں ہوا. ٹھیک مطلب سینیریو
صرف اتنا ہوا کہ اوپر کے لیڈرز نکل گئے اور اپنی مرضی کا انہوں نے کچھ چند لیڈرز کو نیا ٹھیک ہے، منتخب کر دیا، لیکن وہ چیزیں ختم نہیں ہوئیں جس وجہ سے انقلاب آیا تھا۔ یہ بھی گرہن کی وجہ سے ہوا اب ہے؟ گرہن سر اوبیسلی جو خونی گرہن ہاں جو کہ جی، پہلا ہاں خونی گرہن چاند لگا ہے گرہن نا، جو جو لگا تھا۔ چاند گرہن لگا تھا، یہ اسی کے اثرات ہیں، اور یہ اسی کے اثرات آپ کو اس خطے میں بھی مزید دیکھنے کو ملیں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ انڈیا کا جو ریجن ہے، انڈیا میں یہ خونی گرہن جو ہے کسی خونی انقلاب کی طرف چیزوں کو لے کے جائے گا۔ اس کے بعد بنگلہ دیش میں دوبارہ سے پھر کچھ آوازیں پھر سے اٹھنا شروع ہوں گی۔ پھر اس کے بعد نیپال میں جو بھی چیز ہوئی ہے، آپ جا کے اکتوبر کے فرسٹ ویک کے بعد یہاں پہ دوبارہ سے پھر چیزیں کسی نہ کسی طور پر ڈسٹربنس کی طرف جائیں گی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں اپنے ملک پاکستان کے اوپر۔ پاکستان میں دیکھا جائے تو پاکستان میں ایک منظم طور کے اوپر کوئی تحریک تو سٹارٹ نہیں ہوگی، لیکن چونکہ یہ گرہن لگ رہا ہے پانچویں گھر میں، تو یہ عوام میں ڈپریشن کی شکل میں چیزوں کو لے کے چل سکتا ہے۔ اچھا، تو اس میں ڈپریشن کا ریئیکشن آئے گا؟ ڈپریشن کا ریئیکشن آنے والا معاملہ تب ہوگا جب جوپیٹر جو ہے وہ اپنی ایگزالٹڈ ہاؤس میں انٹر ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ ریئیکشن جا کے شروع ہوگا 18 اکتوبر کے بعد سے، جب جوپیٹر نے اپنی پوزیشن چینج کر کے آنا ہے ایگزالٹڈ ہاؤس میں۔ 18 اکتوبر سے لے کے اس نے کوئی 2 یا 4 دسمبر تک یہاں پہ رہنا ہے۔ ٹھیک تو ہے، اس اعتبار سے یہ فیز ایسا ہوگا کہ جس میں کہیں نہ کہیں پہ ریئیکشن بڑا شدید آئے گا۔ زحل کا؟ نہیں، جوپیٹر کا جوپیٹر کا؟ ریئیکشن بڑا شدید آئے گا اور چیزیں پازیٹیولی چینج ہونا شروع ہوں گی، ٹھیک ہے، اور پاکستان میں کچھ چہرے جو ہیں بڑے پرومیننٹلی طور کے اوپر آپ کو جو بھی مین اسٹریم میڈیا پہ نظر آتے ہیں حکمرانوں کے، وہ چہرے جو ہیں کچھ تبدیل ہوں گے، اسکینڈل سامنے آئیں گے؟ اسکینڈل سامنے آئیں گے۔ اس میں جو ہے کرپشن کے اسکینڈل سامنے آئیں گے، جس میں بالکل آپ کو 2 جماعتیں، جس میں پیپلز پارٹی سر فہرست نظر آئے گی، اس کے بعد کسی نہ کسی طور کے اوپر نون لیگ کے کچھ لیڈران کے اسکینڈل جو ہیں یہ نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے، کیونکہ یہ جو پچھلا گرہن لگا ہے یہ پاکستان کے چارٹ میں لگا تھا ذائچے کے 10ویں گھر میں۔ 10واں گھر ہے حکمرانوں کا۔ ٹھیک تو ہے، جو شخص اس ٹائم اپنی پارٹی کی اکارڈنگلی ملک کو رول کر رہا ہے، ان کے اسکینڈل جو ہیں وہ سامنے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ظالم حکمرانوں کے اب مشکل وقت آ گیا، ایسے کہہ سکتے مطلب احتساب کا وقت آتا ہیں، احتساب وہی مشکل وقت ہی ہوتا ہے نا ہے، سر؟ احتساب کا وقت۔ ہاں بالکل۔ اچھا سر، آپ جنگوں کی بات کر رہے تھے، جی، آپ جنگوں کے حوالے سے دیکھیں، کیا پاکستان اور انڈیا کی کوئی جنگ ہو سکتی ہے؟ کوئی دوبارہ چھیڑ پاکستان چھاڑ اور ہو انڈیا سکتی کی ہے؟ اگر ہم لوگ دیکھیں تو ابھی قریب جاریت تو ہو گئی۔ نہیں، ابھی قریب والی جنگ نہیں ہے۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یزیدیت کے بعد ابھی جو دور آیا ہے یہ مودیت کا دور ہے۔ یعنی کہ یزیدیت کے زمانے میں پانی کو بند کیا گیا تھا، اور مودیت کے دور میں پانی کو چھوڑ کے جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ والا مرحلہ تو جاری رہے گا کسی نہ کسی طور کے اوپر۔ آپ کی جو بارڈر چیزیں ہیں، بارڈر ایل او سی کی لائنز ہیں، وہ تو آپ کی کسی نہ کسی طور پہ اسٹریسفل ہوں گی، لیکن جو بہت بڑی جنگ ہے یا بہت بڑی مارکا رہی ہے، اس چیز کے اوپر بھی پلانٹری جو پوزیشنز ہیں دونوں ملکوں کے ذائچے اس چیز کو بھی کسی بھی طور کے اوپر پریڈکٹ نہیں کر رہے، تو اس میں ابھی تھوڑا سا وقت ہے۔ اچھا سر، اب بات کر لیں عمران خان صاحب کی، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی سورج گرہن کا فائدہ ہے یا نقصان ہے، یا اس ٹائم پہ ان کو یہ احتیاط کرنی چاہیے؟ خان صاحب کے ذائچے میں دیکھیں تو خان صاحب کے ذائچے میں جو گرہن لگ رہا ہے، جو کہ ان کا میرے پاس ان کا چارٹ ہے جو کہ لبرا سینڈنٹ کا چارٹ ہے، اس اعتبار سے یہ گرہن لگ رہے ہیں ان کے ذائچے کے 12 ہاؤس میں۔ 12واں گھر ہوتا ہے قید و بندش کا، پریشانی کا، ڈپریشن کا، بیماری کا، اور حاسدین کا۔ تو 12ویں گھر میں گرہن کا لگنا یہ چیز خان صاحب کے لیے ایک طرح کی نسبتاً بہتر ہوگی کہ جو پہلے ان کے وہ کیسز کا ریلیف ہوا ہے، مزید اور زیادہ ریلیف ان کو ملے گا، اچھا، اور کسی نہ کسی طور کے اوپر وہ جیل سے شفٹ جو ہے وہ کر دیے جائیں گے ٹھیک، کسی بہتر جگہ کے اوپر۔ تو ٹھیک یہ ہے۔ چیز خان صاحب کے ذائچے میں بالکل نظر آتی ہے۔ اچھا، یعنی کہ اب ان کے کیسز ختم ہوتے نظر آ کیسز رہے ہیں؟ مزید اور زیادہ ختم ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا، اور اس میں ان کی جو سختی والی قید ہے اس میں کافی حد تک نرمی جو ہے وہ آپ کو نظر آئے گی۔ کیا کوئی احتجاج کی کال دیں گے بڑی؟ کیونکہ احتجاج سپٹمبر والی نہیں، اکتوبر کال یا نومبر میں۔ احتجاج والی کال دیکھا جائے تو اس میں نومبر کے جو سینیریو ہے نا وہ کچھ نسبتاً اس چیز کو کافی حد تک پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ نومبر کے مہینے میں ایک تو جوپیٹر اپنی ایگزالٹڈ پوزیشن پہ ہوگا، جوپیٹر ٹھیک کا ہے، تعلق تعلق ہے مذہب کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ، اسپریچولیٹی کے ساتھ، اور چیزوں کو کسی نہ کسی طور پہ بہتری کی طرف لے کے آنے کا۔ تو ٹھیک ہے، اکتوبر کے مہینے میں نہیں ہوگا، کیونکہ اکتوبر میں تو 18 تاریخ کو جوپیٹر نے چینج کرنا ہے، ٹھیک ہے، اپنے انیشل ڈگریز پہ ہوگا، اور انیشل ڈگریز کے اوپر وہ چیز نہیں لے کے آئے گا جو کہ بعد کی چیزوں میں لائے گا۔ تو جوپیٹر پاکستان کے چارٹ میں تیسرے گھر میں جب انٹر ہوگا تو یہاں سے بہت اچھی نظر سے 9ویں گھر کو بھی دیکھے گا۔ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ پاکستان میں کسی نہ کسی طور کے اوپر تھوڑا سا عوام میں کانفیڈنس انرجی بڑھے، چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جانے کے لیے کوششیں کی جائیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں اگلے آنے والا جو دور آ رہا ہے، پاکستان کی خارجہ پالیسی میں آپ مزید اور زیادہ بہتری دیکھیں گے۔ پاکستان کے اس خطے میں موجود جتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں انکلوڈنگ انڈیا،
ان کے ساتھ بھی مزید روابط میں آپ کو تھوڑا سا اسٹیبلٹی اور بہتری نظر آئے گی. ٹھیک ہے. کوئی ڈیل نظر آ رہی ہے خان صاحب کی؟ خان صاحب کے ذائچے میں دیکھا جائے تو ڈیل نہیں ہے، ان کو ڈھیل دی جائے گی، قید سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے. آپ نے لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ اڈیالہ سے مطلب ان بنی کو گالا شفٹ بھی کر دیا جائے گا اور یہ قید سے ان کو رہائی جو ہے یہ گرہن ان کی زندگی میں دلوا دے گا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ سر. کلیئر. زنجانی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دنیا کے حالات کے حوالے سے بات ہوئی، خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا اور احتجاج کا اور انقلابات کا ذائچہ بھی ڈسکس ہوا. سورج گرہن کے اثرات ہیں جی، پازیٹیو نیگیٹو، کچھ کہیں میں اچھے ہیں کہیں پہ برے ہیں، مگر زیادہ تر برے ہی ہیں. اللہ ہر کسی کو محفوظ رکھے. انشاءاللہ. مجھے اور زنجانی صاحب کو اجازت دیجیے. زنجانی صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ سر. سلام پاکستان.